बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, ईरान इसराइल के दरमियान जो जंग जारी थी अब वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है, क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान बाकायदा तौर पर अमरीका एक फ़रीक की हैसियत से ना सिर्फ शामिल हुआ बल्कि गुज़श्ता रोज़ यानी कि इतवार के रोज़ बाकायदा तौर पर ईरान की जोहरी साइट्स के ऊपर बम्बारमेंट भी की गई है। एक बड़े नुकसान का क्लेम इस वक्त अमरीका की तरफ से किया जा रहा है, मगर ईरान भी इस पूरी सूरत हाल को ना सिर्फ वॉच कर रहा है बल्कि इसका बाकायदा तौर पे जवाब भी दे रहा है। 21वीं लहर इस वक्त शुरू हो चुकी है और खतरनाक किस्म के मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से। मौजूदा सूरत हाल कहां तक जा सकती है, पाकिस्तान का इसके अंदर क्या किरदार होना चाहिए और इस पूरे मामले के अंदर जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको किस तरह से हमने देखना है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, पहले 13 जून से ऑनवर्ड हम ये देख रहे थे कि ईरान इसराइल के दरमियान मामला खतरनाक हद तक जा रहा था। फिर हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया कि जी 2 हफ्ते की मोहलत देते हैं। उस 2 हफ्ते की मोहलत के वेरी नेक्स्ट डे हमने यानी कि कल इतवार के रोज देखा कि उन्होंने बाकायदा तौर पे बमबारमेंट ईरान के ऊपर कर दी है। अमेरिका की शमूलियत इस खित्ते के अंदर आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये इस जंग में पहले भी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि अमेरिका मुलव्वस था। जाहिर है ये इसराइल जो हमले कर रहा था ईरान के ऊपर, उसके अंदर भी अमेरिका शामिल था। ना सिर्फ अमेरिका शामिल था, उसके नेटो के यूरोपियन अलाइज जो थे वो भी शामिल थे। ज़ाहिर है उनकी इंटेलिजेंस यूज़ हो रही थी, उनकी तरफ से सप्लाईज जा रही थी, उनकी तरफ से उनकी बेसिस जो है बरतानिया की, अमेरिका की सारी इस्तेमाल की जा रही थी। तो एक किस्म से पहले ही मुलव्विस था। मगर ये जो B-52 और B-2 बॉम्बर्स के ज़रिए ये ईरान के जौहरी तनसीबात के ऊपर, जो 3 बड़ी तनसीबात के ऊपर जो हमला हुआ है, ये बिल्कुल डायरेक्टली शामिल हो गया है। अब उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके असरात हैं दुनिया में। अब ये बहस चल रही है। पहली बात तो ये है कि अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई, बहस ये चल रही है कि क्या ये एक चैप्टर का इख्तिताम था या नए चैप्टर की शुरुआत है। क्योंकि इस वक्त भी इसराइल की तरफ से भी हमले ईरान पे जा रही हैं और ईरान के भी डबल डाउन करके इसराइल के ऊपर अटैक चल रहे हैं। एक तो ये सिलसिला जा रहा है। अब इसके अंदर कुछ अननोन्स हैं। अननोन्स ये हैं कि अभी ये रिपोर्ट्स नहीं आई कि जो अमेरिका ने हमला जोहरी तनसीबात पे किया है तो उस वो किस हद तक कामयाब हुआ है। अभी अमेरिका ने खुद भी कहा है कि वो फाइनल वो बड़े पुरुमीद हैं कि जी उन्होंने अपना टारगेट हासिल कर लिया, मगर फाइनल इसकी जो है रिज़ल्ट अभी आना है। ईरान के बकौल भी और भी कई इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस बात का कभी इम्कान है कि क्योंकि ये मुतवक्के था तो उन्होंने अपनी तनसीबात में से जो जौहरी असासे थे वो पहले ही वहाँ से निकाल लिए। एक दूसरा कि क्या वाकई ही अमरीकी हथियारों ने उनके फ़र्दों में और इस्फहान में और नतान्ज में वहाँ पे वो तबाह उतनी ही की तबाही की जितनी के क्लेम किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि पूरी तबाही नहीं हुई तो क्या ये सवाल फिर खड़ा होता है क्या अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला करेंगे, और अगर मज़ीद करते हैं तो फिर उसके क्या असरात होंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ईरान के मुतालिक है क्योंकि ईरान पे ये हमला हो चुका। अब देखिए 30 साल से, 30 भी नहीं 50 साल से कर लें, 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से अमेरिका और ईरान के जो तल्लुकात हैं वो बड़े कशीदा रहे, बहुत उसमें उतार चढ़ाव आए। और 50 साल में जो किसी अमेरिकी हुकूमत या सदर ने ये इंतहाई फैसले की तरफ नहीं गए तो उसके पूरे खदशात थे उसके पीछे कि वहाँ के उसकी क्या, अब उससे क्या खित्ते में जंग बढ़ेगी, क्या ताबकारी होगी, क्या रिएक्शन आएगा। सो अमेरिका ने तो ये हमला कर दिया, इसराइल पहले ही कर रहा है। अब ये बड़ा सवाल है कि ईरान क्या करेगा। तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली कि क्या ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़, जो स्टेट्स ऑफ हुर्मुज़ है, ये एक छोटी सी पट्टी है ओमान की टिप जो है ईरान के साथ दरमियान में एक छोटा सा आपसे खिता है समुद्री, जिसमें से दुनिया की 40 से लेके 60% तक जो है एनर्जी सप्लाईज, गैस और पेट्रोल की सप्लाईज होती हैं। तो अगर ईरान पहले बंद करता है, उसको बंद कर देता है,
تو اس کے بہت بڑے اثرات ہیں. ایک تو آف کورس تیل کی جو ہے وہ ترسیل کم ہو جاتی ہے تو اس کی قیمتیں پہلے ہی 8% کے قریب تو پہلے ہی بڑھ گئی ہیں. $80 بلین کے $80 پر بیرل کا پہلے ہی قیمت جا چکی ہے. سو اگر یہ 100 110 20 30 40 پہ چلا جاتا ہے تو وہ تمام دنیا کے لیے اس کے بہت اثرات ہیں. امیر ملکوں کے لیے بھی ہیں, چین کے لیے بھی ہیں, جو ہے یورپ کے لیے بھی ہیں, ہمارے جیسے غریب ملکوں کے لیے بھی بہت ہے. انڈیا 80% جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے امپورٹڈ فیولز کے اوپر, تو تمام ملک کے لیے مسئلہ ہے. پر ایران کے لیے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ایران کے جو اپنے ایلائز ہیں اس میں وہ ملک چین اور روس جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی بھی ترسیل جب بند ہوگی تو ان کے کیا اثرات ہوں گے. پھر یہ ہے کہ اس کو بند کرنے سے جنگ پھیلنے کا خطرہ ہے. ظاہر ہے امریکہ اس پہ خاموش نہیں رہے گا, تو وہ کیا دوبارہ جو ان کا کلیم ہے, فی الحال اعلان امریکہ نے کیا ہے کہ ان کی طرف سے یہ ختم ہو گیا معاملہ, تو کیا وہ اس کے بعد دوبارہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کے لیے دوبارہ حملے کریں گے, تو اس سے جنگی پھیلاؤ بڑھتا ہے. اور کیا ایران کی کتنی کیپیسٹی ہے اس کو بند کرنے کی, اور کس حد تک اور کتنی دیر تک بند کر سکتا ہے, کیونکہ پوری دنیا کی اس سے تیل کی ترسیل سے ورلڈ ٹریڈ افیکٹ ہو جاتی ہے, پوری دنیا جو ہے اوپر تلے ہو جاتی ہے. سو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. دوسرا ایران کے لیے ہے کہ وہاں پہ تقریباً 40,000 کے قریب امریکن جو فوجی ہیں وہ خطے میں امریکن بیسز پہ ہیں, بحرین میں ہیں, کویت میں ہیں, قطر میں ہیں, UAE میں ہیں, سعودی عربیہ میں ہیں. تو ایران نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ان پہ حملہ ہوا تو وہ ان بیسز پہ حملہ کر سکتے ہیں. ابھی تک انہوں نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے, اس کے اوپر یہ عمل درآمد نہیں کیا. تو کیا اس حملے کے بعد, اس پرووکیشن کے بعد ایران کرتا ہے, اس کے اگین پھر جو ہے کانسیکوینسز ہیں. تو یہ کافی سارے سوال ہیں. تیسرا جو ایک اور ان نون ہے یا ایک اور سوال ہے, ایران کے جو خطے میں حلیف ہیں جیسا کہ ہوتی ہیں, تو کیا جو ہے ابھی تک لیبنن میں یا جو حماس ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ حوثیوں کی طرف سے آج عامر صاحب ریاکشن پہلا آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. جی, انہوں نے اشارے کا, تو اگر وہ بڑھتا ہے تو وہ آپ دیکھیں حوثی جو ہے یہ ایک تو اسٹیٹس آف ہرمز ہے, ایک سعودی عربیہ کے پرلی طرف پہ جو ہے ریڈ سی, وہ دوسرا راستہ ہے جو کہ آگے یورپ کو جو ہے سویز کنال کے ذریعے ترسیل جاتی ہے, وہ بھی اگر رک جاتا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. سو یہ ابھی معاملہ ٹلا نہیں ہے, اور جنگ پھیل بھی سکتی ہے, رک بھی سکتی ہے. فی الحال لیٹسٹ یہ ہے کہ ایران کے فارن منسٹر جو ہیں وہ پیوٹن سے ملتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ چین اور روس کا پہلے ہی بڑا سخت ری ایکشن ہے, ظاہر انہوں نے مذمت تو کی ہے, مگر پریکٹیکل طور پہ وہ کیا کرتے ہیں اس جنگ میں, ایران کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہر ملک اپنے مفاد کے مطابق دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. آف کورس پاکستان بھی کر رہا ہے. تو یہ بس ابھی وہ انگریزی میں کہتے ہیں فنگرز کراسڈ. تو ہم بھی اس وقت تیار رہنا چاہیے کہ اس کی مضمرات, کیونکہ ہمارا بارڈر ہے, ایران ہے, اور ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ خدا نہ خواستہ یہ حملوں میں ابھی تک کیا کوئی تابکاری تو نہیں ہوئی, کیونکہ ہمارا بالکل جو بارڈر ساتھ لگتا ہے یہ بھی رپورٹس بھی نہیں آئیں. صحیح ہے, صحیح ہے. کافی سارے یہ خطرات منڈلا رہے ہیں, تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, دنیا بھی دیکھ رہی ہے. لیکن عامر صاحب, جو ایران کے چیف آف سٹاف ہیں جنرل موسوی, انہوں نے آج صبح اپنا پیغام ایک ریلیز کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو کچھ اتوار میں ہمارے جوہری سائٹس کے اوپر کیا, اس کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پہ خاموش رہیں گے. حملے کا وقت, اس کی نوعیت اور مقدار کیسی ہوگی, یہ اب ہم نے خود طے کرنا ہے, اور یہ ہم طے کریں گے. ٹائمنگ کیا ہوگی اس کی؟ جی, ایران کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ سیاسی طور پہ بڑا اہم ہے کہ وہ اس کا کوئی جواب دیں. اگر یہ ہر ملک کی ایک پوسچرنگ ہوتی ہے, اس کی ایک ڈاکٹرن ہے, تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ ان کے جو ہے ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر دے اور اس کا وہ جواب نہیں دے کے, تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایران کمزور پڑ گیا. تو ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی میسج دیں. اب وہ کیا میسج دیتے ہیں,
ابھی تک ایران نے اپنے ماضی کے برخلاف جو ہے بہت سوچ سمجھ کے بڑے ہی تحمل کے ساتھ ریسٹرینٹ کے ساتھ جواب دیے ہیں. ایران اسرائیل کانفلکٹ کے ساتھ اور امریکہ کی شمولیت کے بعد کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا, پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میں شروع کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا آرٹیکل ڈان میں آج پڑھ رہا تھا, لائز, ڈسپشن اینڈ ایسکیلیشن. یہ جو اسرائیل کے اور امریکہ کے جو حملے ایران پہ ہوئے ہیں, اس کی سب سے زیادہ بڑا نقصان میں آپ کے آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا سفارتکاری کی موت ہے. ذرا اس کو پلیز ناظرین کے لیے ایلیبوریٹ کریں گی؟ ہاں عامر, پہلے تو شکریہ کہ آپ نے میرا کالم پڑھا. اس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کیسے جھوٹ اور ایک سموک سکرین کے تحت ایران کو انوالو کیا مذاکرات میں, لیکن تیاری کی حملہ کرنے کی, بلکہ ان کے بقول وہ ایز اے ٹیم کام کرتے رہے نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ. سو ظاہر ہے پھر اس میں جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے, خیر اور بھی سوال اٹھتے ہیں, وہ یہ کہ پھر سفارتکاری کہاں رہ جاتی ہے؟ اگر اس سفارتکاری میں یہ جھوٹ پہ مبنی ہو اور دوغلا پن پہ, اور دوسرے کو بالکل ہی یعنی کہ ڈسیپشن کے تحت انوالو کرے نیگوسیشنز میں, لیکن پھر جا کے حملہ کر دیں, تو پھر ظاہر ہے جیسے میں نے لکھا کہ دین فیتھ ان ڈپلومسی بگنس ٹو ایروڈ. اس سے پھر وہ ظاہر ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دو دفعہ یہ ڈسیپشن کا ایلیمنٹ آیا. پہلے جب عمان میں ابھی 2 دن رہتے تھے, گفتگو جاری تھی, اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ جب تک یہ گفتگو چل رہی ہے نیگوسیشنز, تو اس دوران میں حملہ نہیں ہوگا. دوسری دفعہ یہ 2 ہفتے کا جو وقت دیا گیا, اس میں اگین وہی تاثر دیا گیا. تو نیکسٹ ٹائم پھر جب اب یہ کہنا اس کے بعد امریکہ کا کہ چین کو کہ وہ ایران کو روکے کہ آبنائے ہرمز کو بند نہ کرے, اب اس کے کیا اثرات رہیں گے؟ دیکھیں پھر اس میں ظاہر پھر امریکن کریڈیبلٹی از ان کویسچن. اس پہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان آ جاتا ہے نا کہ آپ کس حد تک ان کی بات پہ یقین کریں گے. اگر اور پھر صدر ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنے انپریڈکٹیبل ہیں. منڈے کو کچھ کہتے ہیں, وینسڈے کو کچھ کہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج تو ہمارا ہے ہی نہیں کوئی اس طرح کا آبجیکٹیو یا کوئی ہمارا ایم. کل انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہاں اگر ہو جاتا ہے رجیم چینج تو اس میں کیا برا. تو اگلا ملک پھر کیا سمجھے؟ ہاؤ ڈو یو نیگوشیٹ ود دس مین؟ نیگوشیٹ تو کرنا ہے, ٹھیک ہے, ملکوں کو کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ پورا اعتماد تو نہیں ہوتا, لیکن تھوڑا بہت تو ہونا پڑتا ہے نا. ٹرسٹ از ویری امپورٹنٹ ان انٹرنیشنل ریلیشنز. کسی حد تک آپ کو ٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا جب آپ مذاکرات انٹر کرتے ہیں, ادروائز آپ کر ہی نہیں سکتے. ڈاکٹر صاحب اس جنگ میں نہ صرف امریکہ کا یہ ڈسیپشن, لائز اور یہ معاملہ, اقوام متحدہ کا اور اس کے ذیلی اداروں کا رول بھی بہت کئی دہائیوں سالوں سے ویسے تو انحطاط جاری تھا, مگر اس کے بعد IAEA کا بھی جو ہے رول بالکل غیر فعال سا ہو گیا ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا یونائٹڈ نیشنز کا, پاکستان انڈیا میں بھی, اور بھی کئی اس طرح کے جو کرائسس ہوتے رہے ہیں, کوئی ایفیکٹونیس رہی. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا غازہ کے اندر جو ہے وہ ان کے تمام اسٹرکچرز کے باوجود کوئی اثر نہیں ہے. آپ بڑا عرصہ پاکستان کی نمائندہ رہی ہوئی ہیں اقوام متحدہ میں, اس کے متعلق کیا کہیں گی؟ دیکھیں ظاہر ہے آپ جیسے بیان کیا آپ نے بالکل درست کیا کہ اس سے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ آج ان کویسچن ہے. لوگ دیکھتے ہیں ان اداروں کی طرف اور ان کی امید یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا کردار اپنائیں جس سے کہ امن آئے, جس سے کہ جسٹس ہو دنیا میں, رول آف لا ہو, لیکن یہ نہیں ہو رہا. مگر اس کی وجہ تو ہمیں پتہ ہے نا, وہ تو بگ پاور پولیٹکس ہے نا اس کی وجہ. ان اداروں میں تو کوئی خامی نہیں ہے, مگر یہ ادارے جو ہیں وہ اتنے ہی اسٹرانگ یا کمزور ہو سکتے ہیں جتنے کہ
بگ پاورز چاہتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل ہی لے لیں, یو این سیکورٹی کاؤنسل کی پرائمری ذمہ داری کیا ہے؟ امن قائم کرنا, سیز فائرز کرانا, جنگیں بند کرانا, یہ اس کا پرائمری رول ہے نا, مینٹیننس آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی جس کو انگلش میں کہتے ہیں. لیکن یہ رول کیوں نہیں پلے کر سکا؟ اگین اگر آپ سب سے کرنٹ اگزامپل لیں کہ سیز فائر ان غازہ, کتنی دفعہ قراردادیں آئی ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے, اور پھر کیا ہوا؟ امریکہ نے ویٹو کر دیا. 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, پتہ نہیں 7 یا 8 دفعہ شاید. تو اگر بگ پاورز اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں اور ان کے پاس ویٹو ہے, تو پھر ظاہر ہے انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگا, وہ اپہولڈ نہیں ہوگا. اور پھر اسرائیل جیسا ملک, ایک روگ اسٹیٹ, کرمنل اسٹیٹ, انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑاتا ہے. آپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ذکر کیا, ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو فلاؤٹ کرتا ہے. تو پھر اس کا تو پھر دیکھیں نا, فلاؤٹ کرنے کی پھر وجہ بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے نا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس امریکہ کی بیکنگ ہے. اگر امریکہ کی بیکنگ نہ ہو تو اسرائیل یہ ساری چیزیں کر ہی نہیں سکتا. سو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر بگ پاور پولیٹکس ہی ہے نا اس کی بیسک بنیادی وجہ. ڈاکٹر صاحب, یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے یہ جو ہمیں سنایا جاتا تھا جی رول بیسڈ آرڈر, اور جو کہ زیادہ تر ویسٹرن ممالک نے ہی بنایا, مگر تمام ہی امریکہ کے علاوہ یورپ کا کردار بھی اس سارے کرائسس کے اندر رہا. جس طرح جرمن چانسلر وہ ان کا یہ بیان آیا کہ جی امریکہ ہمارا گن صاف کر رہا ہے. باقی بھی انہوں نے غازہ کے اوپر جو رول ان کا رہا, اسرائیل کی ابھی تک مذمت نہیں انہوں نے کی تھی. تو یہ اب آگے کیا کیوس ہے آنے والے دنوں میں, سالوں میں, دہائیوں میں؟ دیکھیں, رول بیسڈ آرڈر تو کولیپس کر گیا ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اس وقت جو بگ پاورز ہیں جو ان کی مرضی ہے وہ وہی کرتے ہیں. چاہے روس ہے جس نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا, انویڈ کیا تھا, چاہے وہ امریکہ ہے جو کہ اسرائیل کو بیک کر رہا ہے اور جس نے ابھی ایران پہ حملہ کیا. تو پھر رول بیسڈ آرڈر کدھر رہتا ہے؟ اگر بگ پاورز جو ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے, دے ایکٹ یونیلیٹرلی, تو پھر جو چیز آپ کہہ سکتے ہیں حاوی ہوتی ہے وہ یونیلیٹرلزم ہوتی ہے, لا تو نہیں ہوتا وہ پھر. تو آپ کا سوال یہ کہ پھر آگے کیا ہونے والا ہے, میرا خیال ہے ہم وی وینٹڈ اے ویری ڈینجرس اینڈ انپریڈکٹیبل فیز ان انٹرنیشنل پالیٹکس, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدر اٹس ان آر ریجن, پرائم منسٹر مودی, ان کا کانڈکٹ مقبوضہ کشمیر میں مثال کے طور پہ وہ بھی تو ایک یونیلیٹرل ایکٹ تھا نا, انلیگل, ان وائلیشن آف سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز. اگین روس کا بھی جو ایکشن تھا یوکرین میں, violating another country's sovereignty. امریکہ, اسرائیل جس نے 5 ملکوں کو اٹیک کیا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں, 5 countries, جس میں کہ اگر آپ مقبوضہ فلسطینی ٹیریٹری کو شامل کریں تو 5 ملک بنتے ہیں. تو اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. دیکھیں آج آپ لا کی بات کرتے ہیں, میں بھی لا کی بات کرتی ہوں. آج بچوں پہ یہ لوگ فائر کر رہے ہیں جو بیچارے بھوکے مارے پہنچتے ہیں ان ڈیپوز میں جو اسرائیل نے بنائے ہیں, ملٹری رن کرتی ہے ان کو, وہ وہاں پہنچتے ہیں کھانا لینے کے لیے ان ڈیسپریشن, اور ان پہ وہ فائر کر دیتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں, ان کو شہید کر دیتے ہیں, لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ OIC کی میٹنگز خوب ہوتی ہیں, قراردادیں بھی ہوتی ہیں, اسٹیٹمنٹس بھی ایشو ہوتے ہیں, کیا کچھ نہیں انہوں نے. یہ سارے غریب بیچارے فلسطینی پہ جو ظلم ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں, اور جو ان کے بچے اور خواتین پہ روزانہ ظلم ہوتا ہے, کوئی نہیں, کسی نے نہیں کچھ کیا اس کے بارے میں, کسی نے نہیں کیا. عرب ملک جن کے پاس اتنا پیسہ ہے, کیا کیا انہوں نے؟ ان کے پاس اتنا تو انفلوئنس ہے نا کہ وہ امریکہ پہ تھوڑا بہت پریشر ڈال سکتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو تو روکیں. ڈالا ہے انہوں نے پریشر؟ بالکل بھی نہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت پریشر بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ایران اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ اور ہیوی بمبارمنٹ جو ایران کی جوہری سائٹس پر کی گئی ہے, اس کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک یہ بات کر رہے ہیں کہ ثالثی کی طرف بڑھنا چاہیے, دونوں کے درمیان اس کانفلکٹ کو کسی طرح ختم کرنا چاہیے.
ایران کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر امریکہ اس لیے آیا تھا تاکہ جو یورینیم افزودگی کا معاملہ ہے، اس کی مقدار اور اس کے دیگر ایشوز کو آپس میں ڈسکس کیا جائے. جب ایک چیز ہی ان کی تباہ کر دی گئی، امریکہ کا یہ کلیم ہے، تو پھر مذاکرات کی ٹیبل کے لیے دوبارہ سے ان کو بلانا، نیگوسیشنز کی بات کرنا، اس کو آپ امریکی صدر کے رویے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں ابھی موجودہ صورتحال میں؟ دیکھیں، پہلے تو سوال اس کی کریڈیبلٹی کا ہے نا، کہ لاسٹ ٹائم جب اس نے مذاکرات انٹر کیے تھے تو کر کیا رہا تھا؟ وہ تو فوجی کارروائی کی تیاری کر رہا تھا، اور اس نے تو دھوکہ دیا ایران کو. لیکن ہاں، یہ ضرور اہم ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ بند ہونی چاہیے. اور اگین میں کہوں گی کہ وہ جنگ بند کرانے کا ادارہ تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ہے. تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے روس، چین اور پاکستان اور کچھ اور ممالک بھی ان کی کوشش اس وقت جاری ہے کہ کسی قسم کا سیز فائر ہو، جس میں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کم از کم جنگ تو پہلے بند ہو، مذاکرات تو پھر بعد کی بات ہے. اور پھر کون سے مذاکرات اس وقت؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ایران کو سرنڈر کرنا چاہیے. اب سرنڈر کون کرتا ہے؟ کیوں کریں وہ سرنڈر؟ اور یہ کہ وہ زیرو انریچمنٹ پہ مان جائیں، بس جو میں کہتا ہوں بس میری بات مانیں. پھر وہ مذاکرات تو نہ ہوئے نا. وہ تو پھر آپ ایک سلوشن کر لیجئے یا جو مرضی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو، وہ آپ امپوز کر رہے ہیں ایک ملک پہ، اور وہ ملک نہیں ماننے کو تیار. سو آئی ڈونٹ تھنک، جس طرح ایران کے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ اس وقت مذاکرات تو بے معنی ہیں. اس وقت تو ڈاکٹر صاحب، اس وقت سب سے بڑا دنیا کی نظریں اس فیصلے پہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے ان حملوں کے بعد. آبنائے ہرمز کو بند کرتا ہے، امریکن بیسز کے اوپر حملے کرتا ہے. کتنا بڑا یہ چیلنج ہے ایران کے لیے؟ دیکھیں، ایران کے لیے آپشنز بہت ہی مشکل ہیں. ایچ آپشن ہیز پرابلمز آپ کہہ لیجئے، یا رسکس ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ ایران کوئی اس قسم کا جواب دے گا جس سے کہ وہ امریکہ کو پرووک کرے گا کہ امریکہ پھر کوئی حملہ کرے. آئی تھنک ایران ول وانٹ ٹو اوائڈ ٹیکنگ اینی ایکشن دیٹ انوائٹس یو ایس اٹیکس، فردر اٹیکس آن ایران. اس کے پاس اور آپشنز ہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کرنا، بٹ اس کا بھی ظاہر ہے اس کی بھی ایک قیمت ہوگی ایران کے لیے. سو آئی تھنک ایران ول ہیو ٹو ٹریڈ ویری کیئرفلی. پھر یہ کہ ایران کے مفاد میں نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں، کہ وہ اس جنگ کو پھیلائیں. اور اگر وہ بیسز پہ اٹیک کرتے ہیں جو امریکہ کے بیسز ہیں، ٹھکانے ہیں خطے میں، تو اس سے تو پھر جنگ پھیل جائے گی نا. اور پھر وہ عرب ممالک جہاں پر یہ بیسز ہیں وہ بھی ایران کے خلاف ہو جائیں گے. سو دیٹ شوز کہ ایران کے لیے آسان نہیں ہے، لیکن کسی قسم کا تو وہ جواب دیں گے. اب دیکھنا ہے کہ وہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. پاکستان کی ڈاکٹر صاحبہ اس کے اوپر سفارتکاری کیسی رہی؟ دیکھیں، پاکستان نے ایک اصولی موقف اختیار کیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا رول یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی بہت ہی پازیٹیو، مثبت رہا. اور ہمارے جو وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں، ایمبیسڈر عاصم افتخار، آئی تھنک ہی از ڈن اے ویری گڈ جاب. تو سو فار سو گڈ. ایک اور لیسن کیا یہ ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ مائٹ از رائٹ؟ الٹیمیٹلی سفارتی ایران کی مدد بڑے لوگوں نے، ہم نے بھی کی، چین روس نے بھی کی، الجیریا نے بھی کی، مگر یہ جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں. ہاں جی، بالکل خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، اور ہم نے تو یہ سبق بہت پہلے سیکھا. دوسرا یہ کہ دیکھیں، مائٹ از رائٹ کا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوششیں تو ہوتی ہے ٹو اسٹیبلش دا پرنسپل آف مائٹ از رائٹ، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آؤٹ کم ان کو وہ مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، دا مائٹی پاورز آپ کہہ لیجئے. اگر مائٹ از رائٹ ہوتا تو افغانستان میں پھر کس کی جیت ہونی چاہیے تھی؟ ویتنام میں کس کی ہونی چاہیے تھی اگر مائٹ از رائٹ ہے؟ عراق میں. تو یہ ضروری نہیں ہے. یہ لفظ ٹھیک ہے، ایک ایکسپریشن ہے، اور واقعی مائٹ از رائٹ کی پالیسی اب تو دیکھ رہے ہیں ہم. صدر ٹرمپ تو یہی کوشش کر رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ امریکہ اتنا پاورفل ہے، وہ جو چاہتا ہے دنیا اس کے مطابق چلے گی. ابھی دیکھتے ہیں کیسے چلے گی دنیا اس کے مطابق.
وہ میں اس لیے بھی یہ تو محاورتاً مائٹ از رائٹ کا کہہ رہا تھا، مگر جس طرح آپ فرما رہی تھی کہ بگ پاورز جو ہیں وہ لا بیسڈ جو اس طرح کا آرڈر ہے اس کو فلاؤٹ کرنے کے لیے وہ کوئی عامر دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں، ایک تو آپ فلاؤٹ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ پھر اپنا جو آپ کے ایمز آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. سو میرا سوال یہ ہے کہ آپ فلاؤٹ ضرور کرتے ہیں بٹ ڈو یو اچیو یور آبجیکٹیو؟ اس کا تو جواب آپ کو معلوم ہے. جو آبجیکٹیو امریکہ چاہتا تھا مثال کے طور پہ 20 سال میں افغانستان میں، وہ نہیں اچیو کر سکا. جو وہ چاہتا تھا عراق میں، وہ نہیں اچیو کر سکا. سو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بگ پاز، چلیں یوکرین کی جنگ بھی لے لیں تو اس میں ابھی روس حاوی تو نہیں ہوا نا، واٹ ایور دا ریالٹی کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے، بگ پاز ایکٹ اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ، دے بلی ادر کنٹریز، مگر دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا دے سکسیڈ. سم ٹائمز دے ڈو سکسیڈ اینڈ سم ٹائمز دے فیل. تو ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں یہ اس پہ آبجیکٹیو جو تھے ایران کے اور اسرائیل کے یا امریکہ کے کہ سرنگو کرنا ایران کو اور ان کو ٹوٹلی طور پہ ملیٹریلی اور نیوکلیئر جو ان کا کلیم ہمیشہ رہا ہے کہ وہ سویلین پرسوٹس کے لیے تھا، وہ پورے ہو گئے؟ کیا ہم اب یہ خطہ اب یہ سیف ہو گیا ہے یا زیادہ انسیکیور ہو گیا ہے؟ میرا تو خیال ہے سخت انسیکیور ہے. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے. یہ بات ختم تو نہیں ہوئی نا، جنگ تو جاری ہے. دوسرا یہ کہ ابھی تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جن نیوکلیئر فیسلٹیز کو وہ تباہ کرنا چاہتے تھے وہ تباہ کر بھی چکے ہیں کہ نہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایران کے پاس 500 کلو آف انرچڈ یورینیم ہے جو انہوں نے 60% تک انرچ کیا ہوا ہے. اگر آپ 90% کریں تو آپ ویپن گریڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ابھی تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ 500 کلو گرام ہے کہاں. کیا وہ تباہ ہو چکا ہے یا کیا ایران نے وہاں سے ہٹا لیا تھا؟ دیکھیں ایران کے پاس وقت تو تھا نا وہاں سے کہیں اور منتقل کرنے کا. سو وی ڈونٹ نو. تو ابھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی امریکہ یا اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لیے، ہمیں نہیں پتا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر پتہ چلے گا. جی لاسٹلی ڈاکٹر صاحبہ کہ ایران میں ایک بہت فیکٹر، جب یہ حملہ ہوا تو ان کے اندر جو 5th کالمسٹ تھے وہاں سے بھی ان کو بھی استعمال کیا گیا اور اندرونی خلفشار کا ان کا بھی جو ہے ان کے خلاف یہ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ آیا. تو ہمارے جیسے ملکوں کے لیے، کیونکہ اگر آپ نے باہر کی جنگ لڑنی ہو تو گھر کا خلفشار اور جو ہے نا ہاؤس ان آرڈر بڑا ضروری ہے. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر. میرا خیال ہے ایک ملک کی سلامتی جو ہے وہ ان کے عوام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس حوالے سے کہ قومی یکجہتی آپ کا سب سے بڑا آپ کا اثاثہ ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اگر آپ ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں، اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر ایک موقع ملتا ہے آپ کے ایڈورسریز کو، آپ کے حریفوں کو کہ وہ مختلف چیزیں آپ کو سبورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو یہی دیکھا کہ جب یہ حال میں بھارت نے اٹیک کیا پاکستان پہ تو کتنی یکجہتی تھی ہمارے ملک میں، بلکہ بھارت میں ڈویژن تھی. انڈیا واز ڈیوائیڈڈ، پاکستان واز یونائٹڈ بائی دس کانفلکٹ. تو آئی تھنک وی آر ان اے گڈ پلیس. وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن آور سیلوز. آئی تھنک جو چیز رہ گئی ہے جس کی شدت سے ضرورت ہے وہ ہماری اکانومی ہے. کمزور ہے ابھی بھی، ہم ابھی بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں آن آؤٹ سائڈرز. اس کو ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اسٹرینتھن کیے بغیر ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس نیشنل سیکیورٹی کو اشور کر دیا ہے. وی آر گارنٹیڈ آر نیشنل سیکیورٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے اور اس کے لیے یکجہتی بڑی ضروری ہے کہ اندرونی خلفشار کو کنٹرول کیا جائے اور ہر ایک کو انکارپوریٹ کیا جائے پولیٹیکل پروسیس میں. اگین بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. تھینکس سو مچ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اکانومی کے معاملات کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. اس وقت ہم پاکستان سمیت دنیا بھر کی اکانومی کے اوپر بڑی مفصل گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ماہر معیشت ڈاکٹر ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے ہی یہ بجٹ جو ہے
بڑا ایک اور پہلو کی وجہ سے اہمیت رکھتا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد ہمارے لیے انڈیا کی بہت بڑی اکنامک بیس ہے. ظاہر ہے انہوں نے وہ 0.5% بھی اپنی اگر وہ GDP کا بڑھائیں تو وہ جو ہے نا 20-30 بلین ڈالر ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا تھا. اب یہ جو خطے میں جنگ مزید پھیل گئی ہے اور ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد تیل کے اوپر پہلے ہی 8%، آج کی خبر یہ ہے کہ $80 کے قریب جو ہے نا وہ برنٹ کی جو ہے فی بیرل قیمت جا چکی ہے اور کہنے کو بڑھ سکتا ہے. تو اس تناظر میں بجٹ فارمیشن اور ہماری اکنامک پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ جی بہت شکریہ عامر. دیکھیے اس وقت تو اتنی فلوئڈ سچویشن ہے، جو کاسٹ آف کانفلکٹ ہوتی ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کانفلکٹ کسی بھی طرف جا سکتا ہے. لیکن پاکستان کی جو ولنریبلٹیز ہیں، نمبر 1 تو سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہیں. تو جب آپ امپورٹ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو کوئی بھی پرائسز گلوبل میں شفٹ جو ہے وہ آپ کو ہٹ کرتی ہے. تو ہمیں اس کے لیے بڑی ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کرنی چاہیے، خالی تیل کی نہیں، کموڈٹیز کی پرائس اوپر نیچے جا سکتی ہے. جو ٹریڈ میں ویسلز موو کر رہے ہیں، اگر اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر واقعی لوگ کیئرفل بھی ہو جاتے ہیں، انشورنس کاسٹ 10 گنا بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے سو ٹریڈ کی کاسٹ جو ہے ویسلز کی وہ اوپر چلی جاتی ہے. ہماری آدھی بجلی جو ہم بناتے ہیں وہ فرنس آئل بیسڈ ہے، تو ہماری الیکٹریسٹی کا پہلے ہی سیکٹر ولنریبل ہے. اس کے لیے ایک جو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں بزنس کنٹینیوٹی پلان، کہ ایک آپ کو ایک ٹیم علیحدہ بٹھانی پڑتی ہے جو کہ کاروبار حکومت اور ملک کا کاروبار چلتا رہے، فوڈ سیکیورٹی آپ کے پاس رہے، پرائسز کو آپ کیسے مینج کریں، بجلی کی کھپت کیسے کم کریں. سو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ایک آپ کو ایمرجنسی فوٹنگ پہ کام کرنا پڑتا ہے. ابھی پاکستان کافی حد تک ڈینائل میں ہے کہ جی اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر شاید نہ آئے، لیکن یہ شاید میں نہیں سوچنا چاہیے. وی شوڈ بی ویل پریپیئرڈ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ یہ کچھ سال پہلے ہی پٹرول جو تھا 140 بیرل پہ بھی جا چکا تھا ڈالر پہ، اور یہ پرانی بات نہیں ہے. مگر فی الحال جو یہ تیل کی جو قیمت ہے ہمارے یہاں، اس کے اندر تو 70 روپے سے زیادہ جو ہے وہ تو لیوی کے ہیں، ہمارے اپنے ٹیکسز کے ہیں. تو گورنمنٹ کا وہ آپ نے جس طرح کہا ایک ڈینائل میں ہیں، اور یہاں تک کہ بائی ڈیفالٹ کچھ تھوڑا سا پالیسی کا اور کچھ کیونکہ بجلی اتنی مہنگے ہونے کی وجہ سے ایک کمال ہو گیا کہ لوگوں نے دنیا میں ابھی حال ہی میں فگر آئے کہ 25% جو ہے لوگ جو ہیں وہ سولر پہ چلے گئے ہیں، جو کہ وہ بتایا جا رہا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے. اور بجائے اس کے کہ آف کورس تیل کی ضرورت پھر بھی رہے گی، مگر ایک آپ کا اگر سولر سے انڈیجنس سورس کے ذریعے پوری ہو رہی ہے تو دیٹ واز اے خود ویری اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی خود بخود کہہ لیں تھوڑا سا. گورنمنٹ کا اس کے اوپر جو رویہ ہے بہت بادل نخواستہ. انہوں نے اب 18% GST سے وہ بتا رہے ہیں کہ 10% کم کر رہے ہیں، مگر اوور آل اس پالیسی کی طرف وہ تیاری کے لیے بھی جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی عامر، گورنمنٹ کی صرف ایک پالیسی ہے انفارچونیٹلی، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بل پے کرنے کے لیے بائی ہک اور کروک پیسے اکٹھے کرنے ہیں. اسی لیے انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھتی جا رہی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہماری ایکسپینڈ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پالیسی اگر ہو، آپ کو پتہ ہے انویسٹر اس لیے نہیں آتا کہ پالیسی کنسسٹنٹ نہیں ہے. اب آپ نے سولر کو پہلے چھوٹ دی، انویسٹرز نے کوئی یہاں پر پلانٹ لگانے کی سوچا ہوگا، آفٹر سے سلور کا سوچا ہوگا، پھر آپ نے مہنگے کر دیے، پھر آپ نے کہا اچھا پریشر آیا کم کر دیے. یہ جو اس قسم کے نی جرک ریاکشنز ہیں وہ پاکستان کو بہت عرصے سے ہٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے FBR کا اور منسٹری آف فائنینس کا ایکچولی ایک انسینٹیو ہے کہ امپورٹڈ چیزیں آتی رہیں، کیونکہ وہ اس کے اوپر ٹیرف کے تھرو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسیشن تو کرتے نہیں ہیں. اب یہ جو سولر کی آپ نے بات کی ہے ایک نئی چیز ہے. آپ کا ملک کے اندر بڑی اچھی ایکسپینشن ہو گئی ہے، آپ کی خود انحصاری ہو رہی ہے. اب سولر والوں کا تو قصور نہیں ہے کہ آپ نے IPPs کے مہنگے سودے کیے ہوئے ہیں. اب اگر اکانومی گرو نہیں کرتی، پہلے آپ نے کہا سرپلس بجلی کو کرپٹو کے تھرو ہم لگائیں گے،
ہم سب نے سمجھایا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اب اگر اکانومی گرو نہیں کرتی تو سرپلس بجلی تو رہے گی, لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں, ٹرانزیشن کو. یہ جو ایکسٹرنل شاکس ہیں, آئل پرائسز شاک ہے, کموڈٹی پرائسز شاک ہے, ٹریڈ کا شاک ہے, اس کی ڈی رسکنگ کی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیجنس چیزیں ہوں جس پہ آپ ریلائنس کر سکیں. جی ابھی یہ بتایا جا رہا ہے, ہمارے دوست شہباز رانا کی سٹوری ہے کہ 36 ارب روپے کے جو ہے نا وہ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو سولر پینل کے اوپر ان کو 18 سے 10% کرنی پڑ رہی ہے, اور تنخواہوں کے حوالے سے جو IMF کی اعتراضات تھے. تو اوور آل جو ہے ابھی جو 462 ارب ڈالر کے نئے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, مگر وہ سیم اولڈ وہی ایک ڈاکٹرین پیچھے وہی ہے کہ وہی جو قابو میں آ چکے ہوئے ہیں, جن کی گردن پہلے ہی گلوٹین کے نیچے ہے, انہی پہ ٹک 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 چلا دو. اور اگین وہ جو ہیں ایگریکلچر دیکھیں گے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, ابھی تک تو وہ ہوتا ہوا نظریہ ریٹیلر کے اوپر, پھر پراپرٹی والوں کو بلکہ ریلیف دیا گیا ہے. تو کوئی پالیسی میں تو کوئی سچ اوور آل آپ دیکھتے ہیں فرق؟ جی 3 طرح کی بجٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں. ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اکنامک ریوائیول کا بجٹ دیتے ہیں, ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ ریفارمز کا بجٹ دیتے ہیں. یہ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ بجٹ جو ہے کتاب کو بیلنس کرنے کا بجٹ ہے. سو پالیسی یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹریکٹ کرنا ہے پیسہ. اب یہ ہم نے بہت دفعہ آپ کے پروگرام میں آپ سے یہ بات ہو چکی ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اس جو ابھی جو سکول ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور رولنگ ایلیٹ کا, اس کے اندر تو مجھے کوئی ریوائیول یا گروتھ یا پروگریسو ٹیکسیشن یا ایکوٹیبل یا ہیومن ڈیولپمنٹ لنکڈ ٹیکسیشن یا ہیومن ڈیولپمنٹ لنکڈ ایکسپینڈیچر یا اپنی کچھ حکومت خرچے کم کرے, مجھے تو اس کے اندر ایبسلیوٹلی کوئی نا امید. ڈاکٹر صاحب میں ہنسی بھی آتی ہے, رونا بھی آتا ہے, مگر یہ ہمیں انڈیا کی فار ایگزامپل لارجلی جو ٹریڈ گیپ ہے چین کے ساتھ, وہ $100 بلین کے قریب میں سے زیادہ امپورٹس ہیں, بہت ہی امبیلنسڈ ہے. مگر وہ را مٹیریل ہے, وہ پروڈکٹیو سیگمنٹس میں جاتے ہیں. تو کئی دفعہ امپورٹ اگر آپ کے پروڈکٹیو سیکٹرز میں جا رہا ہو اور اس کے ذریعے آپ ایکسپورٹس بڑھا رہے ہو تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتا. میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ بجٹ کا پیسہ اگر لوگوں پہ لگ رہا ہو تو بہت اچھا ہے, اگر صرف پرکس اینڈ پریویلیجز میں جا رہا ہو تو بہت برا ہے. سملرلی اگر آپ پروڈکٹیو ایسٹس کو امپورٹ کر رہے ہیں جس سے کل کو ملک کا معاشی ڈھانچہ ایکسپینڈ کرے گا, مضبوط ہوگا, ایکسپورٹ لیڈ کام ہوگا, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح اگر آپ لون لے کے پروڈکٹیو سیکٹرز پہ لگاتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ابھی جو امپورٹس آ رہی ہیں, جو نمبرز دکھائی دیتے ہیں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے اور ایکسپینشن کے, وہ اس میں ٹرانسلیٹ ہوتی نہیں دکھ رہی ہیں. جو پرائیویٹائزیشن ہے, اب ایس او ایز کے کئی دہائیوں سے آپ خود اس کے دیکھتے بھی رہے ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی رہے ہیں, اس پہ نظر ڈالتے رہے ہیں. تو ایک بجٹ کے اندر جو ایک فگر آیا ہے کہ انہوں نے ریسیویبلز میں صرف 86 ارب رکھا ہوا ہے, جس سے لگ رہا ہے وہ خود بھی ان کو امید نہیں ہے کہ یہ کوئی پرائیویٹائزیشن میجر قسم کی ہونے جا رہی ہے. جی گورنمنٹ ہیز گیون اپ, آئی بی ویری آنیسٹ. میں جو کمیٹی تھی آف پرائیویٹائزیشن کیبنٹ کی, اس کا ممبر بھی رہا ہوں. اس وقت بھی 24 یونٹ آتے تھے. میں تب بھی ان سے کہتا تھا کہ دنیا میں پرائیویٹائزیشن خالی حل نہیں ہے. آپ یو لیٹ گو, یہ جو سارے بیوروکریٹ ان کمپنیوں کے بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس کو جانے نہیں دیتے عامر صاحب. اب آپ پی آئی اے کے اوپر لگ گئے ہیں شاید اس کو, اور ایک تھوڑا سا لائٹر ٹون میں بھی دیکھ رہا تھا جو کنسورشیم بڈ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ. ڈاکٹر ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. عامر صاحب تھینکس سو مچ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.